हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत? अल्लाह करम। हसन मियां साहब बोल रहे हैं? जी फरमाएं। हजरत साहब ये क्या सैयद सत्यन हैदर मियां साहब आपके ही खानदान के हैं? जी फरमाएं। कुछ इनके बारे में बरेली वाले अपने उल्टा सीधा बक रहे हैं अनशन। हम तो मानते हैं सैयद सत्यन हैदर मियां को। अच्छा, अरे साहब इतने बढ़िया आदमी है, सैयद से आले रसूल हजरत हसन मियां साहब। बरेली वाले के तो पीर खाना ही है उनका घर। हाँ पीर खाना, उनको तो ऐसे बात तो नहीं बकनी चाहिए, उनके खिलाफ गुमराह होगा। कौन बोल रहा है? अरे कलीम हनफी है ना बम्बई वाला, इसने उनके खिलाफ ऑडियो डाल दिया था। क्या डाल दिया था? कब की बात है? कलीम हनफी है, शहजाद आलम है ना, शहजाद आलम बरेली वाला। हाँ हाँ। ये भी बहुत कि जो हालत को नहीं माने, मसले की हालत को न माने, वो ऐसा मतलब इस तरह की बातें। तो अरे भाई मसले की हालत का नारा नहीं लगाने से कोई काफिर थोड़ी हो जाएंगे। अब ये है कि वो तो अपना उनका मिजाज हो गया है, पहले तो दूसरा था, यह मिजाज में है उनके। हम तो मानते हैं हजरत सैयद सत्यन हैदर मियां साहब। ये बात बात में हजरत काफिर बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा हजरत? नहीं, काफिर तो नहीं कहना चाहिए किसी को भी जल्दी, जब तक समझा ना जाए। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है, ये आपने सही फरमाया। मैं तो अल्लामा ताहिर काजी को भी सुन्नी मानता हूँ कि भाई तुम लोग काफिर कह रहे हो। वो अलग बात है, ये इंसान की बात है, कौन किसको क्या मानता है। लेकिन किसी को हम वो सत्यान भाई हो या कोई भी हो XYZ, जी मैं ये जानता हूँ कि जब तक किसी के ऊपर सही तरह से बिल्कुल गहराई से तहकीक न कर ली जाए, तब तक किसी को काफिर कहना, किसी को बात कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत ही ऊंचे दर्जे की बात की हजरत। ये आपने बहुत ही, ये समझ लो मुहक्किकाना और ईमान अफरोज बात फरमाई कि जब तक के उसका पूरा कुफ्र कंफर्म ना हो, उससे हम आला हजरत की ही जबानी आपको सुनाएंगे। आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को 17 साल बाद फाइनली कुफ्र का फतवा लगाया था। वो भी अरब तो शरीफ से पहले साल क्यों नहीं लगा दिया था? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। इसका मतलब मंशक का भी कुफरी वाला भी वो कफर जो ये पढ़ते हैं। आला हजरत किसी को छूट दे रहे थे हाँ कि हाँ वो शायद सही हो जाए। आला हजरत ने उसको खतूत लिखे। अब तो लड़ाई चल रही स्टेजों पर। अरे हजरत बहुत बुरा अब दीन माहौल। की लड़ाइयाँ होती थी, अब पर्सनल लड़ाइयाँ हो रही है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं, आम बात बता रहा हूँ आपको। हजरत साहब अब क्या करें, हमने तो वो सुना था और रिकॉर्डिंग में देखा था कि हजरत गुलजार मियां साहब ने उनको खिलाफत दी है, अफजल मियां साहब ने, अफजल मियां साहब को। वो बहुत थे, बहुत तारीखरिया तशरीफ लाए थे जब मसौली सिर्फ तभी दी थी। वो तो आज लेकिन उन्हें अफजल साहब को कुशादा कल्बी का इजहार करके हो गए। कुशादा कल्बी का इजहार करना चाहिए ना, कहना चाहिए कि मैं हजरत गुलजार मियां साहब का खलीफा हूँ। कहते ही नहीं कभी। ये बड़ी अजीब बात है कि सैयदों से ही तो मिला है इनको, और किससे मिला है। लेकिन अब ये कहना नहीं कि हम शेर कहा है, मैं बहुत कुछ ना बोल के इतनी बात जानता हूँ। वो एक किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा ना कि वो क्या है कि इबादत करते रहो या ऐसे करके है वो शेर, इबादत करते रहो या काबे में मर जाओ, सैयद का गद्दार उसको जन्नत न मिलेगी। ऐसे हाँ, बहुत ऊंचे शेर का, बहुत ऊंचे शेर का वो उन्होंने कहा शकील आरिफीन। शकील कोई भी जो भी शायर हो, हमसे उससे नहीं मतलब, उसके कलाम ने उसने जो हक्कानियत और जो सच्चाई उसने दिखाई है, बहुत ऊंचा शेर है, बहुत ही ऊंचा शेर है हजरत, बहुत ही। वही आला हजरत ने कहा है, वही आला हजरत ने कहा है कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह और हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की रात जो है वो सर आंखों पे जिस्म जाने, सर आंखों पे रखने वाली बात है। अब जो कुछ बाद वाले हो गए, इनसे तो अपन को कोई मतलब नहीं, बाद वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पैसा इतना ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपया तकरीर का और जलसों का, कि सुन्नियत बदनाम हो गई कि 1-1 लाख रुपया दलालों के जरिए ले रहे हैं साहब हजरत। ऐसे खबरें मिल रही कि 1-1 लाख 1.5 लाख तक के लिए लोगों ने पैसे। तो इससे ये थोड़ी कहा है आला हजरत ने कि 1-1 लाख रुपया लो तो मेरे नाम पे 50-50 हजार रुपया लो, बैंक अकाउंट में डलवाओ दलालों के जरिए हजरत। मैं तो ये जानता हूँ बहुत अच्छे से कि हर कोई आला हजरत नहीं है और ना हो पाएगा। अरे कौन हजरत, देखिए हम तो ये कहते हैं कि अपने अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम हजरत कौन है, वो अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में खुद आला ने 105 शेर कहे कि रिफ्ज़ो तफजील और नज़ियत का गला तेरे हाथों कटा मुहिब्बे रसूल।
ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول، ان کا لوگ یہ چرچا بھی نہیں کرتے حضرت، یہ لوگ آج کل کے اعلیٰ حضرت سب بننا چاہتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت بن نہیں پائے گا کوئی. ارے دیکھیے صاحب، اللہ جس کو جو چاہے مرتبہ عطا فرمائے، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ نے جو بتایا تھانوی صاحب کے بارے میں 17 سال تک فتویٰ نہیں دیا، تو یہ لوگ علامہ طاہر القاضی کو ایک دم نعوذ باللہ من ذالک اسلام کے خارج قرار دے رہے ہیں، جو دنیا میں کتنا بڑا کام کر دیا حضرت انہوں نے. اور میں تو انہیں سنی مانتا ہوں کہ ان کی تقریریں اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی. اور تیسرا شے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اللہ چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی. تو ہم نے تو ان 3 شعر کی روشنی کے بارے میں بتایا تشریح کر کے، اور قرآن کی آیت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائی جہاں آپ کی مرضی ہو. تو میں نے کہا اللہ نے قبلہ بدل دیا تھا نماز کی حالت میں، تو میں نے کہا کہ مسجد نبوی کا امام سنی مومن ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے ہم نے بتایا خالق کل نے مالک کل بنایا. تو میں نے کہا ہم نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا ہے کہ اعلیٰ نے شعر بھی کہا ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اس لیے میں کہ مسجد نبوی کا امام سنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھانا چاہیے جماعت کے ساتھ. حضرت یہ اپنا اپنا نظریہ ہے، کوئی نہیں پڑھے اس کی مرضی، ہم نے تو کہا کہ پڑھنا چاہیے حضرت. ٹھیک ہے حضرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرحال اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت. ہاں بالکل حضرت، وہ مسلک اہل سنت والجماعت. ہم یہ جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ درس دیا، اگر انسان اچھے دل سے صاف دماغ سے سوچے تو بس اتنے ہی سے جان لے گا کہ انہوں نے اپنے علم پر نہ ناز کیا، اللہ کے رسول اور ان کی آل پر بڑا ناز کیا. ارے حضرت ان کا تو یہی تعلیم تھی. یہ نہ کہتے حضرت میرے آقا حضرت اچھے میاں، اللہ اکبر. وہ ان کا ایک شعر ہے نا، ذکر انہی کا کیجیے صبح و شام. ذکر اور ایک اور کوئی شعر ہے کہ ذکر انہی کا کیجیے صبح و شام، اور چرچا یعنی ہر وقت اللہ کے رسول کا کیجیے. بے شک بے شک. اب یہ آج کل حضرت الٹا ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی جگہ لوگ باغ فاضل بری کا چرچا کر رہے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے کرو، لیکن اتنا نہ کرو کہ اللہ رسول کو ایک سائڈ کر دو. جیسا فاضل بری کا ذکر انہی کا کیجیے صبح و شام ہے، تو وہی تو پہلے قرآن اور حدیث کا ذکر کیجیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا ذکر کیجیے. اب ایک پیلی بھیت والے نعرہ لگا رہے ہیں قرآن حدیث کی جگہ کہ ہم تو فتح رضی عام کریں گے. ارے پہلے قرآن حدیث عام کرو، جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا ذکر انہی کا کیجیے صبح و شام. حضرت یہ الٹی تعلیم دے رہے ہیں پیلی بھیت والے، کہہ رہے ہیں کہ فتح رضیہ کو عام کریں گے. ارے قرآن حدیث کو عام کرو. اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن ایک میری عترت یعنی اہل بیت علیہ السلام. میں کہ امام حسین کو علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے. اب کوئی اگر کہتا ہے امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہیں گے تو میں اس کو نہیں مانوں گا. میں کہتا ہوں امام بخاری نے لکھا ہے تو کون ہوتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا بخاری شریف میں. بڑے پیر صاحب نے بہت جناب غنیت الطالبین میں بھی ہے علی سلام علیہ. ہاں بالکل. امام پیرانے پیر سے بڑا کیا پیر ہو جائے گا آج کے زمانے کا، دنیا کا یہ عالم آج کے زمانے کا کہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. حضرت میں تو علیہ السلام ہی کہتا ہوں، امام حسین کو حضرت علی کو علیہ السلام ہی کہتا ہوں. ٹھیک کہتا ہوں نا حضرت میں؟ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتے. اب کوئی منع کرے تو بھیا تو جان، تو منع کر رہا ہے، تو قبر میں جواب دے گا. بس اس پہ بات ہمیشہ رکھیے، لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے. میں تو بڑے پیر صاحب کا حوالہ دیتا ہوں غنیت طالبین کا کہ پوری کتاب میں حضرت نے امام حسین کو حضرت علی کو ہر جگہ جہاں نام آتا علیہ السلام لکھتے ہیں، اور امام بخاری بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، امام مسلم ابو داؤد بڑے بڑے حضرت امام عالم علیہ السلام ہی لکھتے ہیں حضرت. یہاں تک علامہ پیر کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور علامہ طاہر القاضی بھی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ بھی سلام اللہ علیہ السلام کہتے ہیں علامہ طاہر القاضی صاحب. حضرت یہ لوگ بات بات میں کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. کوئی آپ ہم کیا ہے یہ بھول جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ نہ ہوا تو وہ پلٹ کے انہی پہ آئے گا، یہ بھول جاتے ہیں. ہاں حدیث پاک میں جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، ہے نا. تو اب یہ بات بھول جاتے ہیں یہ لوگ شاید. ارے حضرت یہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فتاوی رضویہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا. خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ ظاہر کے اوپر جیسے بہت گہرائی سے فتویٰ دیا جاتا ہے، کافر ہونے کا فتویٰ ایک دم نہیں دیا جاتا کسی کو.
یہ تھوڑی کہ آپ 4 کے اوپر فتویٰ لائے تو آپ 4 کروڑ کو کافر بنا دو، ایسے تھوڑی. ارے بھائی جس پر فتویٰ لگا ان کے بارے میں تو الگ بات ہے، لیکن تم سب کو ہی کافر کہو. حضرت نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ بہت ہی گہری تحقیق ہونے کے بعد کچھ انسان بولے تو بہتر. حضرت یہ آپ نے بہت ایمان افروز بات فرمائی ہے کہ بغیر کسی کے تحقیق کیے کافر نہ کہو. کیا ہے وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، میرٹھ میں رہتا ہو، بھوپال میں رہتا ہو، سہارنپور میں رہتا ہو، ایسا تھوڑی کہ آپ علاقے کی وجہ سے کافر کہے وہ میرٹھ کا ہے وہ کافر ہے، تو بلاسپور کا ہے تو سنی ہے، ایسے تھوڑی علاقے کی وجہ سے تھوڑی پہچان ہے حضرت. ہے حضرت بالکل. ارے وہ ایک شعر ہے نہیں کہ وہ کوئی بھی ہو جی، تو اس کا مطلب یہی ہے اس شعر کا کہ کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو سب جو ہے اللہ کے رسول کے چاہنے والے اگر ہیں کہیں کے ہوں اس سے ہم سے کیا لینا دینا بشرطے اپنے دل و جان سے اپنے نبی کو مانتا ہو. بس وہ سننی ہے کہ حضرت نظریات کا بھی فرق ہے. کہیں کہیں جو ہے کہ ان نظریات کا فرق ہے کہ درود سلام تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ رہے لیکن پڑھتے ہیں. درود سلام کا انکار نہیں کر رہے، درود سلام کا جو انکار کرے وہ کافر ہوگا، لیکن وہ طریقے کا انکار کر رہا ہے تو طریقے کے انکار سے کافر تھوڑی ہو جائے گا. جیسے کوئی نیاز فاتحہ اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ تھوڑی کہ کافر ہو گیا. ارے بھائی وہ اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی وہ بات. اب وہ مان تو رہا ہے اولیاء کرام کو، خواجہ غنی نواز اجمیری کو تو مان رہا ہے لیکن نیاز فاتحہ نہیں کر رہا. لیکن مزہ آتا اجمیر شریف جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں حضرت اجمیر شریف، دیوبند والے بھی جاتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ صاحب وہ ایک دم ہم ان کو کافر قرار دیتے ہیں. استغفراللہ. حضرت ترجمے کی وجہ سے بہت سے لوگ کافر قرار دیتے ہیں. ترجمہ ہے نا قرآن شریف کا. جی جی کنز الایمان. نہیں ایک صاحب نے ترجمہ کیا سورہ فتح پہلے آیت کا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں حضرت آپ کو. انا فتح کا فتح مبینہ، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. تو اس ترجمے پر بھی حضرت کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا. تو میں نے کہا یہ ظاہری ترجمہ ہے، میں نے کہا ظاہری ترجمے پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا. میں نے کہا یہ گرامر کا ترجمہ ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. تو اعلیٰ حضرت ہاتھ تھوڑی مان رہے ہیں اللہ کا. میں نے کہا ترجمہ کیا ہے. میں نے کہا اس میں کنز الایمان میں دیکھ لو یہی ہے سیدھا سیدھا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. میں نے کہا مالک یوم الدین کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے. تو اللہ روز جزا کا ہی تھوڑی مالک ہے، اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے. تو میں نے کیا وہ نبی کو معصوم مانتے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کر اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور نبیوں کو معصوم مانتے ہیں. بعد میں تشریح کیا انہوں نے. حضرت یہ ترجمہ آپ کو معلوم ہے کس کا ہے؟ جی بس فرمائیں. یہ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا جب حضرت طالب کا. ہاں یہ صفحہ 116 آپ تفسیر المشاہ میں دیکھ لینا جلد اول. یہ امام احمد رضا اکیڈمی سال نگر بریلی سے چھپی ہے. اب یہ ایک بار میں مراد آباد گیا تو ایک ترجمہ لے کے آ گیا میرے سامنے کے صاحب تھانوی صاحب نے ایسا کیا بتائیے. میں کہ بھائی ظاہری ترجمہ ہے نیت میں نہیں ہے، نیت کو میں یہ ہے کہ سب نبیوں کو معصوم مانتے ہیں. تو کہنا نہیں ایسا ظاہری کیوں کیا انہوں نے جب نیت میں معصوم مانتے ہیں پھر وہ نہیں مانے. میں کہ چلو میرے پاس کتاب ہے اعلیٰ کے والد نے بھی یہی ترجمہ کیا تفسیر المشاہ. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. پھر کہنا نہیں اب کسی کو نہیں ماننا. پھر وہ ایک صاحب اور اسی ترجمے پر کافر کا فتویٰ لگانے لگے. وہ حبیب ملت کے مرید تھے مجاہد ملت کے، یہی مراد آباد میں فتح پور میں مولانا عبدالسلام صاحب ہی زندہ ہیں. تو میں کہ صاحب حالت کے والد نے بھی یہ ترجمہ کیا. پھر میں نے ایک کتاب پوری منگوا کے دی ان کو بریلی سے، 2 جلدوں میں ہے تفسیر المشاہ. اللہ تعالیٰ خیر. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد. ہاں حضرت آپ نے بہت ایمان افروز باتیں بتائیں، ہم تو دل خوش ہو گیا کہ ان باتوں سے ایک دم گہرائی سے فتویٰ لگانا چاہیے. ایسے تھوڑی کہ ایک دم ظاہر کا فتویٰ لگا. ہم کسی کو کیوں الٹا سیدھا کہیں جب تک جانے نہ، یہ تو بات سچ ہونا چاہیے. نہیں میں نے وہ محمد رفیع کی مثال بھی دی کہ میں نے کہ محمد رفیع نے جو گانا گایا اسے ہم کفریہ تو کہیں گے لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ موجود نہیں ہوتا. اگر وہ موجود ہوتا ہم اس سے اقرار کراتے کہ کیا تو نے گانے گایا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا کہ کیا تیرا یہ یقین ایمان ہے. اگر وہ محمد رفیع کہ ہاں میرا یہی ایمان یقین ہے میں نے جو گایا صحیح، تو اسے ہم کافر کہتے. مگر ہمارا یقین ہے وہ ایسا کہتے نہیں. ہم تو اسے یہ کہتے غلطی کا اقرار کرتے تھا میرا پیشہ تھا میں نے گا دیا میں توبہ کرتا ہوں. مگر گانے کو ہم کفریہ بتائیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کا معافی ضمیر ہم نہ جان لیں. حضرت کیا خیال ہے حضرت؟ اب یہ علماء اس میں باریکیاں ہیں جو علماء اور جو مفتیان کرام ہیں ان کا زیادہ بہتر وہ ہوگا کہ اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو پتہ چلے پہلے. ہاں حضرت میں نے کہا، میں نے حضرت ایک بات اور 1 منٹ لوں گا زیادہ نہیں.
मैंने कहा मैं सैयद हजरात मदीने शरीफ में, बुलग्राम शरीफ, महाराजा शरीफ, तो मदीने शरीफ से तो सैयद आए हैं, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, साहबा किराम की औलाद, तो हम उनके बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे कि सब के सब वही हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसा ये लोग फतवा लगा देते हैं कि 72 फिरकों वाले हैं वो। तो भाई मदीने शरीफ में साहबा किराम की औलाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, सैयद हजरात, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की औलाद, उनको तुम कैसे कह रहे हो कि सब के सब वही हैं, नऊज़ बिल्लाह? तो वो तो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के रहने वालों की तो कितनी बड़ी फजीलत है मदीने शरीफ में। तो मैंने कहा वहाँ के रहने वाले सब मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, जितने सैयद है, जितने साहबा किराम की औलाद हैं, तो एकदम बदगुमानी थोड़ी करेंगे कि वहाँ नमाज मत पढ़ो, फिर तो ऐसे दुनिया में कहीं भी नमाज नहीं होगी हजरत। ऐसे तो बदगुमानी करते रहेंगे कि वहाँ ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। अरे भाई हुकूमत गलत है, हुकूमत के लोग कुछ गलती कर रहे हैं, ये थोड़ी कि हुकूमत की वजह से हम सबको कह दें। हुकूमत तो यजीद की भी रही। हजरत आप मैं यहाँ आ गया हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर हाँ हजरत फुल फैज आप करिए हजरत, मैं बता दूंगा कि हजरत ने बहुत अच्छा मशवरा दिया हजरत। ठीक है, ठीक ठीक। सलाम अलैकुम। सलाम।